अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। फाइनली फिर वो कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों रजीम चेंज हुई थी, क्यों इमरान खान को हटाया गया था, क्या हुआ था, प्लान क्या था। और उस वक़्त भी आपको पता है कि बाजवा साहब भी उस वक़्त तड़प रहे थे कि किसी तरीके से इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और वो अपने दोस्तों को, सहाफ़त वालों को, सबको बुला-बुला के कह रहे थे कि इसराइल की रिकॉग्निशन के लिए बातचीत आप शुरू करें और ज़मीन हमवार करें। आज वो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो हमने साइन कर दिया है उसके ऊपर, और बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने भी साइन कर दिया है। और इसका ज़रा तजिया करते हैं, पीटीआई ने इसको रिजेक्ट किया है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फिर आपको याद होगा जो इमरान खान की एक स्टेटमेंट थी, एक दफ़ा उन्होंने अमेरिका में जाके कही थी, वो भी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बाबा कौम ने ये बात कही हुई है। आज बाबा कौम की रूह किस हालत में होगी इसका भी ज़रा तजिया करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत-हाल चलती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की अवाम के ऊपर। और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड के हवाले से भी मामला जो हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं बहुत शिद्दत के साथ। तो उसमें जर्मन चांसलर की भी एक स्टेटमेंट आ गई है, मार्क कार्नी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अब 2 दिन पहले जो तकरीर की थी, उस पे भी बात हो रही है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट अजीब-सा वाक़या हुआ है, जो पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ था कि वो बांग्लादेश क्रिकेट ने ऐलान किया है कि वो टी20 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए वो बायकॉट कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अगर बांग्लादेश ने किया, तो शायद हम भी कर देंगे बायकॉट। तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा क्रिकेट के लिए। तमाम उम्र का जायज़ा लेते हैं और हमें जॉइन करें साबिक सफीर पाकिस्तान मोहतरम करामतुल्लाह गौरी साहब, उनसे पूछेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो चीज़ ये है कि आपका चूँकि ये ताल्लुक ही ये है, आपका बैकग्राउंड ही ये है सारा कुछ, तो आप इसका ओवरऑल मुझे ज़रा तज्ज़िया करके आज बताएँ कि ये बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर हमने साइन कर दिए हैं और ये कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है और इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। और ये 78 साल से जो हमने एक पॉलिसी रखी हुई थी और हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ था कि ये सिर्फ दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, और वो है इसराइल। तो हमने वो कर दिया है। अब हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या होगा? आज के बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है या रैंकिंग है वो क्या बनेगी? पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? ये सारी एक तस्वीर जो है ये हमें ज़रा जोड़ के बताएँ कि होगा क्या? कसाना साहब, ये आपने बहुत जो आखिरी जुमला कहा है ना कि जोड़ के बताएं, हाँ। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के मुतालिक ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत से तजिया निगारों ने ये कहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये नहीं, PIEC है। अमन का पीस बोर्ड नहीं है, बल्कि ये फलस्तीन के टुकड़े पीस का बोर्ड है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने कल का जो प्रोग्राम था वो उसमें मैंने भी यही कहा था कि ये फलस्तीन के टुकड़े करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि मैं बहुत से तजिया निगारों के तबसरे पढ़ता रहा हूँ, आलमी तबसरा निगारों के, उनका ये कहना है कि ये जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, तो ये असल में अक़वाम मुत्तहिदा के मुतवाज़ी एक पैरेलल एक वो निज़ाम कायम करना चाहते हैं जिस पर राज ट्रंप का होगा। तो लोग इसको ट्रम्पियन प्लान का नाम दे रहे हैं। और ट्रंप की जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह की वो दुनिया भर को आंखें दिखा रहे हैं, और हर वो ट्रंप की शख्सियत वो है जो एक टिपिकल बुली की होती है। और मैं आपको लोगो भी, ये बोर्ड ऑफ पीस का लोगो दिखा रहा हूँ गौरी साहब, ये एग्जैक्टली वही लोगो है जो कि यूएन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये यूएन के लोगो की कॉपी है, सिर्फ रंग का फर्क है, रंग उसको गोल्डन कर दिया है, बाकी सब कुछ वही है। और उन्होंने अमरीकी वो जो इंसिग्निया है उस पर जो लोगों में जो बना हुआ है, जो गंदम की शाख, वो इन्होंने इजाफा कर दिया है। लेकिन असल में प्लान ये है कि ट्रंप ता हयात, देखिए सबसे नुमाया बात इस बोर्ड की तश्कील की ये है कि ट्रंप ता हयात इसके सरबराह रहेंगे, यानी वो अमेरिका की सदारत से फारिग भी हो जाएं तो उन्होंने अपने लिए इंतजाम कर लिया है कि हयात इस बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह रहेंगे। उसके बाद उन्होंने किन लोगों को इनमें शामिल किया है, इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पर वो तमाम ममालिक शामिल हैं जो अमेरिका के हलीफ
بلکہ امریکہ کے میں آسان زبان میں کہوں تو فرما بردار گردانے جاتے ہیں، اور ان فرما برداروں میں سر فہرست ہمارا وطن مرحوم جس کو میں کہتا ہوں وہ پاکستان ہے۔ تو ہمارے ملک پر جو عسکری طاقتیں مسلط ہیں اور قابض ہیں، اور اس ملک کو اپنی جاگیر اور اپنے میراث سمجھتی ہیں، ان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ ان کی وہ تو تاریخ آج بہت خوش تھے وہاں پہ جب سائن کر رہے تھے، بہت ہی زیادہ وہ تو ایکسائٹڈ تھے، اور وہ اشارے بھی کر رہے تھے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب فیلڈ مارشل صاحب بھی، تو وہ تو بڑے خوش تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فکر مند ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، ان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی قوم فکر مند ہے، لیکن ہماری عسکری قیادت تو آج سے نہیں بلکہ 75 برس سے یہی کرتی آئی ہے کہ امریکہ کے ہر فرمان کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور آمنا اور صدقنا کہتے ہیں۔ اور اس بار بھی یہی ہوا ہے کہ ٹرمپ کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پہ لگا ہے کہ ہماری عسکری قیادت نے دل و جان سے اس رکنیت کو قبول کیا ہے، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ پاکستان کو مستقل رکن بنانے کی ترکیب نہ سوچے، جس کے لیے ٹرمپ نے $1 ارب کی فیس چارج کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ذرا توجہ دیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ مختلف ممالک ہیں جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، اس کی ایک اور کانوٹیشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو 25 ممالک جنہوں نے ابھی تک آمادگی کا اظہار کیا ہے، واری صاحب، ان میں سے 11 ممالک انکلوڈنگ پاکستان وہ ہیں جن کے اوپر ابھی ریسنٹلی امیگرینٹ ویزا کی پابندی لگی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن دیکھیے کسانہ صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، جس امر کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، وہ امر تو تقاضا کرتا ہے غیرت کا، حمیت کا، لیکن ہماری عسکری قیادت یا ہماری وہ سیاسی قیادت جو عسکری قیادت کے تابع فرمان ہے، اس میں حمیت یا غیرت کی تو کوئی رمق نہیں پائی جاتی۔ وہ تو ان کے لیے زندگی کا مقصد صرف اور صرف اقتدار اور کرسی ہے، تو وہ اس اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے ہر وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ہر وہ سہارا تلاش کرتے ہیں جو ان کے اقتدار کو دوام بخش سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے، جو گزشتہ 4 برس سے پاکستان کی قوم کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اس کی شروعات تو اسی عمران خان سے ہوئی تھی نا، جس نے باشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور امریکہ کو وہ جو استفسار کیا گیا تھا عمران خان سے کہ کیا آپ امریکہ کو اپنی سرزمین پر ہوائی اڈے دے دیں گے، تو ان کا جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ بلکہ میں ایسے کرتا ہوں، میں آپ کو وہ ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں جو کہ انہوں نے واشنگٹن میں ان کے ایک تھنک ٹینک نے ان سے بات کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یہ ذرا سنیے گا جی۔ Next questioner. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards, and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. یہ بات ہے، کیا یہ عمران خان جو ہے اسی چیز کی پرائز دے رہی ہیں جی؟ عمران خان اسی اپنے جرم کی پاداش میں سزا بھگت رہا ہے، اور سزا بھگت رہا ہے ان لوگوں کی جو امریکہ کو اپنا والی اور سرپرست سمجھتے ہیں۔ عمران خان کے زوال کی کہانی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا، کہ جب اس نے غلامی سے انکار کیا تھا تو امریکہ کے غلام فوراً حرکت میں آ گئے، اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد سے ملک پر جو ظلم اور جور کا اور جبر کا جو نظام فسطائیت مسلط کیا گیا ہے، اس کا
شاخسانہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ آواز دبا دی جاتی ہے جو اس حکومت کی پر تنقید کرے یا تبصرہ کرے یا اس کی مخالفت کرے. تو یہ جو عمران خان نے جو تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلائی تھی تو وہ بھی اپنی جگہ میں ایک اعتبار سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بابائے قوم کے ہر فرمان کی نفی کی اور اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک 25 برس کے اندر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن نافرمانی کا سلسلہ تھما نہیں ہے. تو یہ بھی آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا بھی جو ڈیسیژن ہے یہ بھی بیٹریل ہے قائد اعظم کے لیے. یقیناً پاکستان کے بنانے والے کے فرمان کی کھلی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ بابائے قوم نے اس وقت جب وہ حیات تھے اور اسرائیل کے قیام کا مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے تھا، تو اس وقت بابائے قوم نے امریکہ کے اس وقت کے صدر ٹرومن کو ایک خط لکھا تھا، جو وہ خط آج بھی امریکہ کی لائبریری آف کانگریس میں یادگار ہے، محفوظ ہے. اور اس خط میں قائد اعظم نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ یہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو یہ کسی طرح سے قانونی نہیں ہے، کسی طرح سے اخلاقی نہیں ہے، اور یہ اسرائیل کا قیام فلسطین کی سرزمین پر انتہائی ظلم کے مترادف ہے اور غیر قانونی ہے. اور وہ حقیقت آج 78 سال کے بعد کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے یہ فلسطینیوں کے حقوق کی پاسداری یا نگہبانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ اور اس کے جو سب سے بڑا گماشتہ ہے، سب سے بڑا ایجنٹ ہے اسرائیل، اس کے مفادات کو فروغ دینے کے لیے اور ٹرمپ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزہ تو ایک نیا ریویرا بن سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، آج میں سن رہا تھا جیرڈ کشنر کو جو کہ داماد ہیں ٹرمپ صاحب کے، وہ ایک سلائیڈ کے اوپر پورا بتا رہے تھے کہ ان کا کیا پلان ہے، کیسے وہاں پہ بڑی ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی، کس چیزیں وہاں پہ وہ بنائی جائیں گی اور بہت زبردست قسم کی انویسٹمنٹس ہوں گی. اور ابھی وہ شارٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فلسطینی ہے وہاں سے وہ تو پھر ان کو نکال دیا جائے گا. لیکن اب میرا ایک کویسچن ہے اس میں، کیا یہ جو آج ہم نے اسٹیپ اٹھایا ہے اور یہ جس آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹری ٹو دی ٹیچنگز آف قائد اعظم یہ ہم نے اٹھایا ہے، کیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان نے ڈی فیکٹو ریکگنائز کر لیا ہے اسرائیل کو؟ یقیناً کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ تو اسرائیل کی رضامندی سے تشکیل دیا جا رہا ہے. اس میں تمام وہ ممالک شامل ہیں جن کو اسرائیل کی طرف سے سبز بتی دکھا دی گئی ہے. لیکن غوری صاحب اس میں ایک چیز مجھے بتائیں نا، آپ کی ساری زندگی اسی کام پہ گزری ہے، آپ نے ساری زندگی فلسطین کے حق کے لیے باتیں کی ہیں، آپ نے ساری زندگی کشمیر کے حق کے لیے باتیں کی ہیں. میں بھی پوچھتا ہوں کشمیر کا بھی اس میں کیا بنے گا. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو اب ساری صورتحال ہوگی، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کے قاتل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اسی ٹیبل پہ پاکستان بھی بیٹھا ہوا ہوگا جو کہ اس کے اگینسٹ چلتا رہا ہے آج تک. یہ جو صورتحال ہوگی، یہ اس کا ویژول امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کا ریئل امپیکٹ کیا پڑے گا آن گراؤنڈ؟ دیکھیے کسانہ صاحب، المیہ یہ ہے کہ ہم پر جو حکمراں اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان میں نہ تو حمیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ ان کو تاریخ کا کوئی شعور ہے، نہ وہ بابائے قوم کے اس فرمان کو کوئی اہمیت دیتے ہیں جو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا. اور میں یہ اس تاریخی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ ہم نے 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان منظور کی تھی، وہیں اسی پلیٹ فارم سے لاہور میں ہم نے ایک اور قرارداد منظور کی تھی، اور وہ یہ کہ فلسطین کے باشندوں کو ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے اور فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام ضروری ہے.
تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جب تک فلسطین کی آزاد ریاست نہیں بن جائے گی اور جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن جائے گا، پاکستان سے اس کا الحاق نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک پاکستان کی تشکیل نامکمل رہے گی۔ لیکن پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ المیہ یہ ہے، رونا یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کر رہے ہیں اور جس میں عسکری قیادت سر فہرست ہے، وہ پیش ہے، اور اسی کا سکہ چل رہا ہے، اسی کا فرمان چل رہا ہے، اسی کے حکم پر وہ سیاسی بونے جو مسند اقتدار پر بٹھا دیے گئے ہیں اور اچھل کود رہے ہیں، وہ انہی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو المیہ یہ ہے کسانہ صاحب کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو ڈھانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ قرار دیتے ہیں۔ اور آج آپ نے ایک اور پیش رفت دیکھی ہوگی، سنی ہوگی اس کے متعلق کہ تیرہ میں 1,00,000 لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ شدید برف باری ہو رہی ہے ایز وی اسپیک، برف باری ہو رہی ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپریل تک اپنے گھروں میں واپس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اب وہاں ملٹری آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ اور ایز وی اسپیک ہماری جو کے پی کے کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ نکلے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دس تھنگ، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کی، کیونکہ آپ کی نظر ہے اس پورے ایشو کے اوپر، میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے بھی مجھے بتائیں کہ جو مقبوضہ کشمیر والا ہمارا کیس تھا، ہماری فارن پالیسی کے 2 کارنر سٹون ہوا کرتے تھے، ایک فلسطین تھا، ایک کشمیر تھا، دونوں کے اوپر ہم اب کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا اس پوری سچویشن کا جو فلسطین پہ ہم نے کیا ہے، کیا یہ سیل آؤٹ ہے؟ اور کیا اس سیل آؤٹ کے اوپر پاکستان کا جو کشمیر کے اوپر سٹینس ہے وہ کتنا زیادہ ڈیمیج ہوگا؟ آج اگر آپ امیجن کریں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی بورڈ آف پیس بنا کے لوگوں کو بلا کے کہہ دیں کہ جی ہم یہ کشمیر کے اوپر ہم ریبیرا بنانے شروع کر رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور کس منہ سے ہم یہ بات کریں گے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے اور ہماری شاہرگ ہے؟ دیکھیے کشمیر کے معاملے کی تو، کشمیر کے مسئلے کی تو اب ہماری حکومت بات ہی نہیں کرتی، اور وہ اگر بات کرتی ہے تو صرف سیاق و سباق کے خانہ پوری کے لیے، ورنہ تو ہم نے تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ہم نے کشمیر کو بھی بھلا دیا، بالکل بھلا دیا ہے۔ اور آپ کس طرح سے کشمیر کو واپس لے سکتے ہیں ہندوستانی استبداد سے، ہندوستانی بربریت سے؟ وہاں جو مودی سرکار نے کیا ہے، جس کے خلاف عمران خان اس وقت برسر اقتدار تھے جب انہوں نے احتجاج کیا تھا، جب وہ اگست 2019 جی کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو، آرٹیکل 370 جو تھا، ہاں جو 70 آرٹیکل 70 کو ہندوستان کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا تھا، کل عدم قرار دے دیا تھا، تو کشمیر سے تو ہم اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کسانہ صاحب۔ اب ہم صرف کشمیر کے مسئلے کا اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو صرف خانہ پوری کے لیے کرتے ہیں، ورنہ ہم اب ایک چیز مجھے بتائیے گا، میں دوسری طرف جانے سے پہلے صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پوری سچویشن آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا فارن آفس بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے فارن آفس میں بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کیا وہ یہ نہیں بتاتے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری تو پوری کی پوری فارن پالیسی جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ کیا ان کو کچھ اپنا رول پلے کرنا چاہیے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ان کو رول پلے تو کرنا چاہیے، لیکن پلے کرنے دیا جائے نا تب تو بات ہے۔ تو فارن آفس کی تو کوئی اب فارن پالیسی اس وقت کون رن کر رہا ہے؟ فارن آفس جو ہے اس وقت بالکل ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے۔ خارجہ پالیسی تو ایک عرصے سے جی ایچ کیو میں بنتی رہی ہے، وہاں تو وہ جو بکرات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو 12ویں جماعت پاس کر کے فوج میں کمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سقراط اور بکرات سمجھتے ہیں، وہ خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں، ان کی منمانی چلتی ہے، ان کے خطوط پر کام ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ کا تو صرف رول کردار ہی نہیں ہے، صرف نمائندگی کے لیے رہ گیا ہے، نام کو رہ گیا ہے، ورنہ دفتر خارجہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے خارجہ پالیسی کی تشکیل میں،
اور دیکھیے میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ دفتر خارجہ کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس پر اسحاق ڈار جیسے منشی کو لا کر مسلط کر دیا گیا ہے، جس کو وزیر خارجہ کہتے ہوئے کم از کم مجھے تو انتہائی شرم آتی۔ دس از ویری بیڈ، ویری بیڈ۔ اچھا جی، ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اب مجھے بتائیں کہ پاکستانی قوم کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے کسی طرف سے بھی ابھی تک ہمیں سوائے پی ٹی آئی کے، میں ابھی اسٹیٹمنٹ ان کی دکھا دیتا ہوں آپ کو، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، باقی کسی طرف سے کوئی ہمیں اس طرح کا جو ایک احتجاج یا اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ مولوی حضرات جو ہیں ان کو انہوں نے 25 ہزار روپے کے وظیفے لگا کے ان کو انہوں نے آن بورڈ کر لیا ہوا ہے، باقی جگہیں پہ ہم کوئی احتجاج نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر پاکستانی قوم باہر نہیں نکلے گی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیریو کیا بنے گا جی؟ سینیریو وہی بنے گا جو وہ ہو رہا ہے۔ کسانہ صاحب دیکھیے، ہمارے لیے تو ایک مثال قائم ہو چکی ہے، بنگلہ دیش کے غیرت مند اور حریت پرست عوام نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے، ہمیں آئینہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو اس میں اپنے خد و خال دیکھو اور شرمندہ ہو کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جو جس ظالم حکومت سے ہم نے چھٹکارا پا لیا عوامی مزاحمت کے ذریعے، وہ کام تم کرنے سے قاصر ہو۔ آپ جو فرما رہے تھے اپنے ابتدائیہ میں کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے انکار کر دیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت میں نہیں کھیلے گی، شرکت نہیں کرے گی، تو یہ ان کی غیرت مندی اور حمیت پرستی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کتنی غیرت ہے اور ہم میں غیرت کا کتنا بڑا فقدان ہے۔ کسانہ صاحب، موجودہ مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ عوام، پاکستان کے عوام اپنے گھروں سے نکلیں، سر سے کفن باندھ کے نکلیں اور اس ظالمانہ حکومت کو، اس ظالمانہ نظام کا تختہ الٹ دیں، جس طرح سے بنگلہ دیش کے عوام نے 2 سال پہلے کیا تھا حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو یہ توقع رکھنا کہ کوئی سیاسی تحریک، کوئی سیاسی جماعت احتجاج کرے گی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا موجودہ نظام میں بربریت اور تسلط اور ظلم ختم ہو جائے گا، یہ پھر ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں یہ تو ان کا کام بھی ہے نا کہ وہ اس معاملے میں لوگوں کو گائیڈ کریں۔ بھئی ہم نے اتنا بڑا ڈیسیژن اٹھایا ہے، ہم اتنا بڑا یہ کام یو ٹرن کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ خزانہ صاحب، ہمارے علماء کی تو تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہی علماء تھے۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے، ہمارے بابائے قوم نے تو 3 محاذوں پر جنگ لڑی تھی۔ انہوں نے فرنگی راج کے خلاف جنگ لڑی تھی، انہوں نے کانگریس کی مخالفت کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور انہوں نے اپنے علماء دین، جنہیں میں علماء سو کہتا ہوں، ان کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ یہ تو وہی عالم دین ہیں، یہ وہی کٹ ملا ہیں جنہوں نے بابائے قوم کو قائد اعظم کے نہیں بلکہ کافر اعظم کہا تھا۔ اور یہ کسانہ صاحب ہماری بدقسمتی ہے، ہماری اسلامی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اور آج اتفاق سے کل امام حسین کی یوم ولادت ہے، 3 شعبان ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا بلکہ آج آپ کی محفل مسالمہ بھی ہے، آپ نے وہاں پہ محفل مسالمہ ہے، میں ابھی اس کے پروگرام کے بعد اس میں شرکت کے لیے جانے والا ہوں۔ تو ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ جب یزید اسلامی ریاست پر قابض تھا تو نواسہ رسول کے خلاف فتویٰ دینے والے سینکڑوں مولوی تھے۔ تو یہ تو ظلم کے نظام کو تقویت پہنچانے میں ہمارے علماء سو تو پیش رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، اور آج بھی وہی تاریخ پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے۔ جب ہمارے مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ عاصم منیر جو پاکستان جو ظلم کے خلاف، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو وہ جہاد کر رہے ہیں، اور عاصم منیر کی مخالفت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج
चाहता। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, जाते जाते मैं एक चाहूंगा अगर थोड़ा सा उसके ऊपर दोबारा, अगर ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके ऊपर 3 जो वीटो पावर्स हैं, आपको पता ही है, जो बर्तानिया है, फ्रांस है और चाइना है, ये तीनों ने इनकार किया है कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। अब यूके जैसे, जो आपको पता ही है कि उनकी क्या औकात है, फ्रांस का भी आपको पता है, क्या ये इनकार जो है ये मुस्तकिल है या ये फिर वापस आ जाएंगे? और फिर इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस के बाद फ्यूचर ऑफ यूएन क्या रहेगा? क्या यूएन जो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगी? यूएन तो एक तरह से उज़्व मुअत्तल हो चुकी है, इसलिए कि सलामती कौंसिल में जो 5 मुस्तकिल ममालिक को वीटो का इस्तेकाक हासिल है, तो उसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती जिसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल ना हो। और अमेरिका ही वो ताकत है जो अक़वाम मुत्तहिदा को उसे मुअत्तल बनाता रहा है। ट्रम्प का जो ताज़ा तरीन कारनामा है वो ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की कितनी 300 से ज़्यादा एजेंसी से अमेरिका को मुअत्तल पुल आउट कर चुके हैं। बल्कि आज उन्होंने बड़े फख्र से ऐलान किया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका को दस्तबरदार कर रहे हैं, इसलिए कि उनके बकौल WHO ने कोविड के ज़माने में वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। तो फिर अमेरिका तो फिर आइसोलेशनिस्ट होता चला जाएगा ना, ये तो फिर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अमेरिका आइसोलेशनिस्ट ही नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका वो फस्ताई ताकत बन रहा है जो कमज़ोर ममालिक को धमकियां देकर, धौंस और मरूब करके अपना मुती और फर्माबरदार बनाना चाहता है। मैं इस सिलसिले में, इस ज़िम्न में उस तकरीर का हवाला दूंगा जो हमारे कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी परसों दावोस में, उसकी बहुत तारीफ की जा रही है, बहुत ही मुदल्लिल और दबंग तकरीर की है उन्होंने ये। और जो सबसे ज़्यादा जो जुमला उनका पसंद आया वो ये था कि अगर हम वो जिक्र कर रहे थे मुतवस्सित ताकतों का, कि वो अगर एक टेबल पर नहीं बैठेंगे तो फिर उनके मेन्यू में शामिल होगा। तो इससे अंदाजा होता है कि कनाडा के वजीर आज़म को ये इस खतरे का अंदाजा है कि अमेरिका आपे से बाहर हो रहा है। ट्रम्प किसी कानून को, किसी बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते को नहीं गर्दानता, नज़र में कोई अहमियत नहीं है बैनुल-अक़वामी कानून की। वो सिर्फ ताकत और डंडे के इस्तेमाल पर यकीन रखता है, ईमान रखता है। और यही वो रवैया है जो पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरान ताकत का बुनियादी उसूल है कि वो भी हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो उनके खिलाफ कोई बोलने की जसारत करता है, तो उसको अपने डंडे की ताकत से दबा देना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कानून है, लॉ ऑफ द जंगल, जो इस दुनिया पर मुसल्लत हो रहा है। एब्सोल्युटली। और वो मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि कौमें फ़रोख्तन दो चे अर्ज़ां फ़रोख्तन, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। गौहरी साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और आप ने अटेंड करना है महफ़िल मुसालमा, और वहाँ पे भी महफ़िल जो मुसालमा होगी उसमें हमारे दोस्तों को सलाम दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। खुदा